रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इज़ा जाअ नस्रुल्लाह को थोड़ा सा कर लिया था, उसके 2 पार्ट्स हो गए। आज इसके तीसरे पार्ट में आती हूँ और कोशिश करूँगी कि आज आखिरी हो। कोशिश करूँगी, अगर नहीं हो सका तो फिर एक और हम कर लेंगे। तो हम आए थे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह में कि वरअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि एक आयत जो है इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते जाएं। बहुत मुख्तसरन बयान करूँगी क्योंकि आज मैं चाहती हूँ कि कुछ आप सबको भी होमवर्क दूँ और आप सब भी थोड़ा सा तलाश करें हमारे साथ। तो इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, खुदा कहता है कि जब आएगी या आई है अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलून। तो यहाँ पर अल्लाह क्या कहना चाहता है? अल्लाह कहना चाहता है कि देखो, अल्लाह की जो नुसरत है, जो मदद है, वो जितनी भी नुसरत है, वो मदद है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ही तरफ से मिलती है और अल्लाह के अलावा जो है वो कहीं पर भी नुसरत और मदद जो है वो हमें नहीं मिल सकती है। तो हम एक चीज़ में आते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं अल्लाह की नुसरत और मदद लूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? इस बात पे है मुझे थोड़ा सा आगा रहबर की एक तकरीर में आगा रहबर इतना खूबसूरत इस चीज़ को बताते हैं और फिर उसमें कुछ कुरान की आयतों को भी बयान करते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें बताते हैं कि हम जो है वो अल्लाह की मदद को किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो आगा रहबर अपनी तकरीर में इस तरह से कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि खुदा की मदद को हासिल करो, क्योंकि खुदावंद आलम ने कुरान में बयान कर दिया है कि तुम जो है वो मदद को हासिल कर सकते हो, तो उसमें आगा रहबर कहते हैं कि हम जितने भी मुसलमान हैं ना, वो 2 तरह की गफलत में पड़े हुए हैं। हम लोगों को इस 2 तरह की गफलत से निकलना चाहिए। इसी गफलत की वजह से आज मुसलमान जो है वो पस्ती की तरफ जा रहे हैं। आज मुसलमान जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हमें पता है कि जब भी हम बाहर जाते हैं, हम हिजाब करते हैं, तो लोग हमें थोड़े से अजीब तरीके से देखते हैं। हमें पता है कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो वो लोग समझते हैं कि ये भी मुसलमान है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। कभी कभी जब हम कुछ ऐसे एयरपोर्ट पे जाते हैं तो भी हमें अजीब नज़रों से देखते हैं। मुझे याद है एक दफ़ा मैं फ्रांस का कोई एक आइलैंड है, वहाँ गई थी और वहाँ से 2-3 साल पहले मैं वापस आ रही थी। तो मैं एयरपोर्ट पे थी और जब मैं एयरपोर्ट पे थी तो क्योंकि मुझे हिजाब पहना हुआ था और मैं ब्लैक स्कार्फ में थी, तो उस वक्त मैंने देखा कि पूरे एयरपोर्ट में सब लोग मुझसे दूर हो गए और मैं अकेली, और मैं देखती थी इतने सब लोग दूर दूर मुझसे बैठे हुए थे, जैसे नहीं मैं कुछ कर दूंगी इस तरह से। तो ये जो क्यों लोगों के दिल में हमारे लिए खौफ होता है ना, एक तरह से हिजाब देखा या कुछ ऐसा देखा तो वो डरते हैं कि पता नहीं मुसलमान क्या कर देंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन इंसान, जो मोहब्बत करने वाले, जो कुर्बानी देने वाले, जो अपनी ज़िंदगी को, अपनी हर चीज़ को निसार करने वाले होते हैं, वो मुसलमान ही होते हैं। तो यहाँ पर आगा रहबर भी कहते हैं कि 2 बहुत बड़ी गफलतें हैं जिसमें मुसलमान पड़े हुए हैं। अगर इन गफलतों से निकल के आ जाए ना, तो यहाँ पर हम जो है वो बेहतरीन अच्छी जगह पर आ जाते। फिर जो आगा रहबर है उसको बताते, मैं चाहती हूँ उसको थोड़ा सा क्लियर करूँ। आगा रहबर क्या कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर 2 बहुत बड़ी गफलतें हैं। एक गफलत ये है कि हम जो है वो कुरान को जानते ही नहीं है। हमें कुरान का हमें पता ही नहीं कि कुरान जो है वो मुसलमानों को जमा करता है। जो हम ये भी कह सकते हैं कि ये कुरान जो है वो, अगर मुझे कुरान के इल्म हो, इन चीज़ों का इल्म हो, तो ये जो कुरान है वो तमाम इंसानों को मुसलमानों के साथ जमा करता है, अगर मैं अपनी कुरान की तालीमात पर अमल करूँ तो। और फिर दूसरी चीज़ जो कहते हैं आगा रहबर, वो कहते हैं कि दूसरा ये है कि हम लोग जो है
وہ قرآن پڑھتے تو ہیں، لیکن قرآن کے اندر جو مفاہیم ہے، جو علوم ہے، جو مطالب ہے، ہمیں ان پر بھروسہ نہیں ہے، یا قرآن کے اندر جو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں نا، ہمیں اس کے وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو وعدے کیے بس صرف ریڈنگ کرتے، ہمیں کیوں ان کے وعدوں پر بھروسہ اور یقین نہیں آتا؟ تو یہاں پر اگر ابل کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو تکلیف دینے اور جو سب سے بڑی غفلت ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، ہم باور نہیں کرتے ہیں اللہ کے وعدوں پر کہ اللہ کے وعدے سچ ہو سکتے۔ اچھا، ہم صرف پڑھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اپنے دل کو بہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سب سے بڑی غفلت ہے۔ تو یہاں پر آغا ابد کہتے ہیں کہ جب ایک انسان ان دو غفلتوں سے مسلمان نکل کے آ جاتا ہے اور وہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کے ہر جو اللہ نے کہا ہے اس کو سمجھتا ہے، تو اس کو 3 طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ کیا ملتا ہے؟ عزت ملتی ہے، اور پھر اس کو وحدت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے۔ اور یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان اگر اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے تو اس کو عزت، وحدت، اقتدار، وہی سیٹ، منصب، جگہ، ہر چیز ملتی ہے، اور وہ جو دنیا کے اندر ایک خوف ہے مسلمانوں کا، یا غلط فہمی ہے، یا غلط سمجھتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، وہ سب کچھ نکل کے آ جائے گا، اور مسلمان جو ہے وہ جس طرح سے پستی کی طرف اور ہر طرح سے وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں، وہ کبھی نہیں جائیں گے اور وہ اوپر کی طرف آ جائیں گے۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت آغا رہبر جو ہے وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 کو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ يَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں پر آغا رہبر اتنی خوبصورت آیت کہتے ہیں کہ اگر اس چیز کو اگر آپ لے لو، یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کو اگر آپ اچھے سے حفظ کر لو، اور وہ اتنا اچھے سے کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، اس کو تو تابلو کر کے لگانی چاہیے، اس آیت کو فریم کر کے لگانی چاہیے گھروں میں، اور ایک مسلمان کو اور ایک مومن کو چاہیے کہ وہ آتے جاتے اس آیت کو پڑھے۔ جب یہ آیت پڑھے گا نا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میرے رب کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس میں جو اللہ کا وعدہ ہے وہ یہ ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔ یہاں خدا کہتا ہے کہ اگر خداوند عالم تمہاری مدد کرے گا، یہ بھی ایک انسان کا یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ہم اس سے غافل ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر خداوند عالم تمہاری مدد کرے گا، نصرت کرے گا، اگر کسی کی خدا نصرت کرتا ہے، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کائنات کی کوئی مخلوق اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتی ہے۔ ہم کیوں یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ کی نصرت کی ضرورت ہے، حالانکہ کائنات کا مالک وہی، اس کی مدد کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، اس کی مدد کے بغیر کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کیوں اس وعدے کو بھول جاتے ہیں کہ جو اللہ نے وعدہ کیا کہ میرا وعدہ ہے کہ اگر میں مدد کرتا ہوں تو کوئی بھی کائنات کی مخلوق تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ خوار کرتا ہے، اگر اس نے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، اور اگر اس نے مدد اپنا ہاتھ ہٹا لیا، تو کائنات میں کون ہے، کتنی بڑی طاقت بھی آ جائے نا، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر جو توکل ہے وہ صرف مومنون ہی کرتے ہیں۔ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، اللہ پر توکل کیا ہوتا ہے؟ تو جبرائیل یہاں یہ کہتے ہیں کہ آپ جان لو کہ مخلوقات جو ہے وہ کوئی فائدہ یا کوئی نقصان نہیں دیتی ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ ہر مخلوق سے مایوس ہو جاؤ، اور اگر انسان کسی درجے پر پہنچنا چاہتا ہے نا، وہ خدا کے علاوہ کسی کے دروازے پہ نہ جائے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہ ڈرے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے بھی امید نہ رکھے، اس کو کہتے ہیں توکل۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو یہاں پر اور گناہ کرتا ہے، اور پھر گناہ کرنے کے بعد وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، یا وہی گناہ گار ہو جاتا ہے اور گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہوا جاتا ہے، تو یہ ہے خذلان، یہ ہے رسوائی، یہ ہے گمراہی، جس میں پھر اللہ کہتا ہے کہ بس چھوڑ دیتا ہوں، میں اس کو پھر مدد نہیں کرتا ہوں۔
تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی جو ہے وہ مدد آتی ہے۔ یہاں آقا رابر نے بھی بہت ہی خوبصورت کہا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اس کو بہت اچھے سے ہمیں فریم کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ جو ہے وہ مدد نہ کرے، نصرت نہ کرے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو ابھی اللہ کی نصرت حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی مجھے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اللہ کی نصرت مجھے ملے۔ تو یہاں پر بھی اتنی خوبصورت آیت بیان کرتے ہیں آقا رہبر، 2 آیتیں بیان کرتے ہیں، اس میں سے ایک آیت سورہ حج کی آیت نمبر 40 کو بیان کرتے ہیں اور ایک سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد ملے تو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے؟ کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان تنصروا اللہ، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو ینصرکم، تو تمہاری اللہ مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو وہ ثابت قدم رکھے گا اور مضبوط رکھے گا۔ تو یہاں پر اور خود سورہ حج کی آیت نمبر بھی ہے نا، آیت نمبر 40 میں وَلْيُنَصَّرْ ان خداوند عالم سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں بھی یہ کہتا ہے، اس میں بھی اللہ نے کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مدد کرے تو اللہ ہر حال میں مدد کرتا ہے اس شخص کی، من نصرہ، جو اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی مدد کی اور اللہ ہر حال میں اس کی مدد کرتا ہے، کہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے، تو یہاں پر ہم آتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر میں چاہتی ہوں کہ اللہ میری مدد کرے تو مجھے اللہ کی مدد کرنی چاہیے۔ تو یہاں تو سب لوگ پھر پوچھیں گے کہ بھئی اللہ کی مدد کی کیا ضرورت ہے، کہ اللہ کی ہم کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام بھی یہاں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم نے خدا کی مدد کی تو خدا تمہاری مدد کرے گا، اور پھر یہاں پر آتے ہیں کہ خداوند عالم تمہیں خوار ہونے سے، ذلیل ہونے سے محفوظ فرمائے گا۔ تو پھر یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم اللہ کی مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ خدا تم سے مدد چاہتا ہے، اللہ تم سے مدد طلب کرتا ہے، کہ حالانکہ وہ عزیز ہے، حالانکہ وہ حکیم ہے، اور کائنات کی جتنے بھی سپاہی ہیں، جنود، یعنی ہم کہتے ہیں نا جنود السماوات والارض، جتنے بھی آسمان اور زمین کے سپاہی ہیں، سولجر ہیں، فرشتے ہیں، وہ سب اس کے فرمان پہ چلتے ہیں، اس کے حکم سے چلتے ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ خدا ہم سے مدد مانگتا ہے، اس لیے مدد مانگتا ہے، امام فرماتے ہیں اس لیے مدد مانگتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، کہ خدا تم کو معاف کرنا چاہتا ہے، تم کو اس نصرت کے ذریعے سے تمہیں نیکی کی طرف بلانا چاہتا ہے، اور خداوند عالم اس نیکی کے ذریعے سے تمہیں اپنے پاس محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر آتے ہیں کہ ایسی کون سی نصرت ہے جو ہم اللہ کی کریں تو اللہ ہمارے پاس آئے گا؟ تو یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ کی زمین اور آسمان کے فرشتے، جنود اسی کے لیے ہیں، پاور، طاقت سب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے میری مدد کی، لیکن پھر بھی کیوں کہتا ہے؟ یہاں صرف تھوڑی سی چیزیں میں بیان کرنا چاہوں گی کہ جیسے یہاں پر آتا ہے کہ اگر میں اللہ کی مدد کرنا چاہتی ہوں تو یہاں پر خدا صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم میری مدد کرنا چاہتے ہو، تمہیں جتنا ہو سکے، جتنا پوسیبل ہو سکے میرے دین کو پھیلاؤ، دین الہی کو پھیلاؤ، اس پہ عمل کرو، اس کے مطابق چلو، اور جہاں پر بھی کفار کا سامنا ہو جائے وہاں پر بھی تم جہاد کرو، اور یہاں پر بھی جہاں تم اپنے دین کے کفار کے سامنے، ایسے لوگوں کے سامنے اگر تم دین کی حفاظت کرتے ہو یا دین کا ڈیفینس کرتے ہو تو یہ بھی اللہ کی مدد ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہاں پر خداوند عالم صرف اور صرف ہمیں نیکی کی طرف بلانا چاہتا ہے اور ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ جو بھی کوئی اپنی فکر، اپنی زبان اور عمل کے ساتھ اسلام کی مدد کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کہتا ہے کہ جیسے میری ہی مدد، جیسے اسلام کی دین کی حمایت کرتا ہے زبان، قلب اور عمل کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان ایک چیز بولے اور قلب ایک چیز بولے۔ اور پھر یہاں کہتے ہیں کہ
اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے لطف اور کرم ملے تو اس آیت کو مضبوطی سے پکڑے، اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ صرف اور صرف یہ سوچے کہ مجھے اللہ کے بندوں کی مدد کیسے کرنی چاہیے۔ اور پھر یہاں پر بھی آتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد کرو تاکہ اللہ کی تمہارے پاس بھی مدد آ جائے، تو پھر یہاں پر اپنے قدموں کو ثابت قدم رکھو۔ جو بھی اپنے قدموں کو ثابت قدم رکھتا ہے اپنے دین اسلام کی خاطر، وہ اس نے اللہ کی مدد کی۔ تو یہاں پر آقا رہبر نے بہت ہی خوبصورت ہمیں بتا دی، اور ایک اور آیت بھی آقا رہبر نے بہت خوبصورت طریقے سے بتائی کہ کہا سورہ رعد کی آیت نمبر 11 کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ جو ہے وہ کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ اور یہاں پر خوبصورت بات یہاں پہ سب سے زیادہ کیا آتی ہے کہ وہ اتنا خوبصورت طریقے سے اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو مزے کی بات یہاں یہ آتی ہے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، اللہ ہمارے 10 قدموں کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم ذرا سی چیز کو دیتے ہیں، اللہ کثیر تعداد میں ہمیں دیتا ہے، ہمیں اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کی مدد چاہیے تو اس طرح سے تم کرو۔ تو اب یہاں پر ہم نے تھوڑا سا اذا جاء نصر اللہ کو کیا، اور پھر ابھی جو آتے ہیں آگے بڑھنے میں آتی ہوں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو فسبح بھی ہم نے کہا تھا کہ خداوند عالم نے کیا کیا جب فتح مکہ تھی، تو فتح مکہ سے پہلے جو تھا وہ لوگ ایک ایک کر کے وہ داخل ہوتے تھے اسلام میں، لیکن جب فتح مکہ ہوئی تو پھر لوگ جو تھے وہ جنود کی طرح یعنی گروپ بن کر اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر اس لیے خداوند عالم کہتا ہے رسول خدا کو کہ تمہارے لیے بہت بڑی فتح ہے، کامیابی ہے، تو تمہیں 3 کام اور کرنے چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو تمہیں تسبیح کرنی چاہیے، حمد کرنی چاہیے اپنے رب کی، اور پھر استغفار کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اللہ کہتا ہے تسبیح کرو اور حمد کرو اور استغفار کرو۔ تسبیح اور حمد تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہ شکر میں آتی ہے نا، کہ اتنی بڑی وکٹری، اتنی بڑی فتح ملی ہے، اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہمیں چیز ملے گی، تو پھر اس کے لیے ملتا ہے۔ لیکن استغفار جو ہے وہ رسول خدا کو خداوند عالم نے کیوں کہا کہ استغفار کرو، تو اس کے 3-4 پوائنٹ سے میں چاہتی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا کھول کے بیان کروں۔ سب سے پہلے جب ہم آتے ہیں استغفار میں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہے نا، تو ان کو استغفار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہاں پر یہ چیز آتی ہے، تو 3 چیزیں میں بیان کروں گی جو رسول خدا کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو استغفار کرتے ہیں، وہ استغفار جو ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہے، نعوذ باللہ انہوں نے کچھ کیا ہے تو وہ استغفار کرتے ہیں، کہ نہیں، وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ استغفار کرتے ہیں اپنے مسلمانوں کی خاطر، اپنے مومنین اور اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنی امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے نہیں کہا، اگر آپ دیکھو تو جب ہم پڑھتے ہیں فاستغفرہ، تو یہاں پر آتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے آتا ہے کہ وہ استغفار کریں۔ اور پھر تیسری چیز میں ہم آتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کیوں اللہ نے رسول خدا کے لیے کہا کہ واستغفرہ، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے سنت ہے، اس کو انجام دینا ہمارے لیے واجب ہوتا ہے، جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ تو جس طرح سے ہم تشہد پڑھتے ہیں نا، نماز میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب ہم پڑھتے ہیں نا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہاں پر ایک جگہ پر میں نے پڑھا تھا کہ وہاں لکھا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے کہا کہ یا رسول اللہ، کسی لڑکی نے بھی مجھ سے آ کر پوچھا، سوال کیا تھا کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی واجب تھا کہ وہ تشہد میں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے؟ تو یہاں پر ملتا ہے کہ ہاں رسول خدا پر بھی واجب تھا، کیونکہ خداوند عالم نے یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح سے آپ نماز پڑھو گی نا، سیم ویسے ہی تمام مسلمان جو ہے وہ نماز کو پڑھیں گے۔ تو جب رسول خدا استغفار کرتے تو تمام امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی استغفار کریں۔ تو اب ہم آتے ہیں دوسرے جو اس کے جوابات ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر ملتا ہے کہ وہی کہ تمام مومنین کے لیے تھا کہ وہ استغفار کریں۔ اصل میں کیا تھا کہ جب یہ مدینے میں تھے اور کفار جو سب کچھ ہوا تھا، تو اس میں جو مسلمان تھے وہ کتنی تکلیفوں میں آ گئے تھے، اور جب اتنی تکلیفوں کے اندر آ گئے تھے نا، تو ان کے جو
फ़िक्र थी वो कभी कभी वो सुएज़न करते थे, यानी नेगेटिव थिंकिंग आ गई थी उनके अंदर। तो यहाँ पर जब उनकी फ़िक्र में बुराई या सुएज़न आ गया था, जिसकी वजह से वही कह सकते हैं कि जिसकी वजह से उनके लिए अल्लाह ने कहा कि इस्तग़फ़ार करो। अभी जैसे कुरान की आयत है जिसे खुदावंद आलम कहता है वबलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर वज़न्नून वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना। यहाँ पर भी सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 10 में कहते हैं ना, खुदावंद आलम क्या कहता है कि वबलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर, उनके दिल जो थे वो गले में अटक गए थे। वतज़ुन्नून बिल्लाह, और तुम लोग गुमान करते थे, अल्लाह का बुरा गुमान करते थे। तो यहाँ पर भी ये भी एक गुनाह में आ जाता है ना। लेकिन जैसे ही उनको फ़तह मिली तो उनको पता चला कि नहीं, ये तो सुए ज़न था, ये तो गलत फहमी थी, और फिर गलत फहमी थी लेकिन फ़िक्र तो गलत थी ना, इसलिए उनके लिए इस्तग़फ़ार करना ज़रूरी करार दिया गया कि अब जो तुम कर चुके हो, भले भले तुम जिस हालत में किया था, लेकिन इसके लिए इस्तग़फ़ार जो है वो बनता है। अच्छा, फिर तीसरी चौथी जो पॉइंट्स है वो यही है कि इंसान जितना भी अल्लाह की हम्द और सना करता है ना, तो आखिर में हमेशा ये एक मोमिन की निशानी होती है कि वो जब भी अल्लाह की हम्द और सना करता है, जब उसको नेमतें मिलती है, उसका शुक्र अदा करता है, तो वो आखिर में इस्तग़फ़ार ज़रूर कहता है। और तीसरे चौथे या पाँचवें में आते हैं कि जब अल्लाह ने फ़तह मक्का जैसी इतनी बड़ी फ़तह दे दी है, तो ऐसे ना हो कि मुसलमान जो है वो तकब्बुर और गुरूर में आ जाए और तकब्बुर और गुरूर फिर उनको ले डूबे। तो खुदावंद आलम ने इसलिए कि वो लोग तकब्बुर से बच सके, तकब्बुर और गुरूर से बच सके, खुदावंद आलम ने उनको इस्तग़फ़ार की नेमत दी। और फिर आखिर में ये आता है कि क्योंकि ये सूरह ये बताती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अयाम थे, जिसकी वजह से रसूल खुदा के लिए यही था कि वो इस्तग़फ़ार करे ताकि उम्मत जो है वो उनको देखकर वही करे। और हर नबी की ये रविश थी कि वो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की तवज्जो हासिल करने के लिए और उनके कुर्ब के लिए वो बग़ैर इसके कि कोई गुनाह करे हमेशा इस्तग़फ़ार कहते ही रहते थे। सिर्फ गुनाहों के ऊपर ही इस्तग़फ़ार नहीं होती है, बल्कि इस्तग़फ़ार इसलिए भी होती है क्योंकि जब एक इंसान डरता है कि कहीं वो मुझसे चीज़ जो है वो दूर ना हो जाए। अच्छा, अभी यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है हमारी क्यों खुदावंद आलम का कहा वस्तग़फ़िरहू, फिर आखिर में आते इन्नहु कान तव्वाबा। और क्यों यहाँ पर ये जुमला आया है कि किस वजह से आया है कि खुदावंद आलम कहता है कि मैं जो हूँ इन्नहु कान तव्वाबा, वो बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों को पसंद करता है। तौबा का मतलब क्या होता है? पलट के आना। तो तवाब का मतलब होता है कि जो तवाब का मतलब होता है कि जो गुनाह करके भटक गए थे ना, दोबारा वो वापस आ गए तो उनको दिल से कबूल करना, उसको एक्सेप्ट करने को तवाब कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि खुदावंद आलम खुद कहता है कि जो भी तुमसे गलती हो गई या जो भी तुम्हारे अंदर जो भी कुछ हुआ, मैंने माफ़ कर दिया। अभी जो मुसलमानों को खुदावंद आलम कहता है कि मैं तव्वाब हूँ, माफ़ करने वाला हूँ। तो यहाँ फ़तह मक्का के ऊपर एक और चेहरा हमें नज़र आता है। वो क्या था कि क्योंकि मुसलमानों को मक्का के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, रंज गम, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा उनको शिकंजे किए गए थे, जिसकी वजह से ऐसे ना हो कि मुसलमानों के दिल के अंदर कीने और ये सारी चीज़ें रह गई होंगी। तो खुदावंद आलम ने भी क्या कहा कि ए लोगों, जैसे मैं तवाब हूँ, जैसे मैं तुम लोगों को माफ़ करता हूँ, इसलिए तुम्हारे ऊपर भी ज़रूरी है कि तुम जो है वो माफ़ कर दो, और फिर जो भी तुम्हारे पास वापस आता है उसको दिल से कबूल कर लो। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये जो तस्बीह है, ये जो इस्तग़फ़ार है या जो भी कुछ है, ये सिर्फ रसूल खुदा के लिए नहीं था, बल्कि तमाम जितने भी अम्बिया थे उनके लिए था। हज़रत यूसुफ़ के लिए हमें मिलता है कि हज़रत यूसुफ़ के लिए मिलता है ना कि जब उनके भाई आए थे और जब भी कुछ होता तो भी उन्होंने माफ़ कर दिया। वो क्यों कहा था? क्योंकि अल्लाह तवाब है, तो मैं भी तवाब बनना चाहता हूँ। तो अल्लाह कहता है कि ये जो तवाब की सिफ़त है जो मेरे अंदर है, उसको तुम लोग भी अपना। यहाँ अल्लाह हमें भी ये कहना चाहता, तुम उम्मीद रखते हो कि मैं तवाब बनूँ, तुम्हारी तौबाओं को कबूल करो, तुम कितने भी गुनाह करके मेरे पास आ जाओ, फिर मैं तुम्हें कबूल कर लूँ। तो तुम्हें भी ऐसे करना चाहिए कि अगर तुम कोई भी किसी से भी गलती हो जाए तो तुम फ़ौरन उसको माफ़ कर दो। और फिर हमने देखा हज़रत सुलेमान के लिए भी देखा है कि जब जनाबे सुलेमान थे, उनके लिए भी यही मिलता है कि उनकी वो भी तवाब थे। अभी हम थोड़ा सा आते हैं आखिर में, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसका एनालाइज़ करूँ, और यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि खुदावंद आलम जो है वो
پاک اور پاکیزہ ہے، ہر چیز سے پاک پاکیزہ ہے، لیکن یہاں پر یہی کہتا ہے کہ اللہ کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے مدد طلب کرتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، اور پھر جو میرے پاس گناہ کر کے پلٹ کے آتا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ اور توبہ کو قبول کرنا یہ سنت الہی ہے، اور اگر کوئی کسی کی توبہ کو قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنت الہی پر عمل کرتا ہے، اور خداوند عالم خوش ہوتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کی جائے، اور اللہ کا جو ہے اللہ سے جو ہے وہ مدد مانگی جائے، یہ خداوند عالم جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی آتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایک چیز آتی ہے، وہ یہ ہے جو مجھے بہت ہی اچھی لگی یہاں، وہ یہ ہے کہ خداوند عالم جب مدد کی بات کرتا ہے نا کہ اگر تم مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو پہلے کیا کرو، میری مدد کرو۔ تو یہاں پر تو 3 چیزیں ہیں جو مجھے بہت اچھی لگی، اور پھر اس کو ختم کروں گی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور سورہ کے ساتھ میں انشاءاللہ آؤں گی۔ تو یہاں پر اللہ نے کچھ چیزوں کے ساتھ ملا کر رکھا، کہا یہ کرو گے تو پھر یہ کروں گا، یہ کرو گے تو پھر یہ کروں گا۔ اس میں سے کیا ہے، فاذکرونی اذکرکم، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں بھی بہت زیادہ بڑھا دوں گا۔ اوفوا بالعہد اوف بعہدکم، اگر تم وفادار رہو گے میرے ساتھ تو میں بھی وفاداری کروں گا۔ یعنی کچھ چیزوں کو اللہ نے اس کے ساتھ ملا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان کروں گی کہ کوئی اور سورہ کو، اور اللہ کرے گا ہمیں اللہ جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سورہ پر اور باقی تمام سورہ پر قرآن پر عمل کریں، کہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری گردن کو پکڑ کے کھڑے ہو جائے، اور ہمیں کہیں کہ اللہ سے کہیں کہ اے اللہ مجھے ان سے حساب لے کے دو کہ انہوں نے میرے قرآن کو مہجور کر دیا۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو مہجور ہونے سے بچائیں، اپنی زندگی میں دنیا اور آخرت میں قرآن سے مدد لیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ